मेरा नाम फातिमा है। हाँ, वही फातिमा जिसका कोई नहीं रहा। माँ की गोद और बाप का साया कब का छिन चुका है। इस वक्त तक मेरी उम्र सिर्फ 9 बरस की थी जब जिंदगी ने मुझसे वो सब कुछ छीन लिया जो हर बच्ची का हक होता है। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। अम्मा की मुस्कुराहट, अब्बा के बाजू का हिसार और वो मोहब्बत भरा लम्स जो किसी भी यतीम की सबसे बड़ी कमी बन जाता है। मैं क्या बताऊं, उस दिन आसमान भी रो रहा था जब अम्मा और अब्बा दोनों ही एक हादसे में चल बसे। उन दिनों मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी था। हल्की हल्की धूप निकली तो अब्बा और अम्मा हवेली जाने के लिए रवाना हुए। मजदूरी करते थे। वो जमींदार की ज़मीनों पर बारिश ने सब तहस नहस कर दिया था। घर में फाके होने लगे थे। मैं 9 साल की थी और अम्मा दोबारा हामला हुई। अम्मा अब्बा बहुत खुश थे कि अब उनका एक बेटा भी आएगा तो उनका सहारा बनेगा, हमारे घर में खुशियाँ होंगी। फिर जैसे बारिश ज़रा सी थमी तो उन्होंने सोचा कि ज़मींदार से कुछ मदद तलब करें और खाने पीने का बंदोबस्त करें। मुझे घर में रहने को कहा और ख़ुद दोनों निकल गए। दोपहर से शाम और शाम से रात ढल गई, मगर वो लोग वापस नहीं आए। जब मैं पड़ोस की खाला रज़िया के पास गई, जिसका अम्मा के साथ बरसों का साथ था और एक अरसे से वो ज़मींदार की हवेली पर बर्तन साफ करने का काम करती थी, मैंने उससे पूछा, खाला, अम्मा और अब्बा सुबह के निकले थे और अभी तक घर नहीं लौटे। आज से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अभी तो तेज़ बारिश शुरू हुई है, अब कौन जाएगा हवेली, तुम रात मेरे पास रुक जाओ। यूं मैं उस रात उसके साथ रुक गई, मगर क्या जानती थी कि मेरे माँ बाप मुझसे अब कभी नहीं मिलने वाले। अगले दिन गांव में ये बात फैली कि गांव की कच्ची सड़क टूट फूट का शिकार हुई है। बारिश ने सब तहस नहस कर दिया है। एक तेज रफ्तार नाला बहुत सी फसलों को भी बहा कर ले गया। यूं बारिश ने हमारे गांव का बहुत नुकसान कर दिया था, लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान जिसका हुआ था वो सिर्फ मैं थी। बाकी दुनियावी चीजें तो आने जानी चीजें, लेकिन मैंने अपने अम्मा अब्बा को खो दिया था और ये भी नहीं पता था कि उनकी मौत कब और कैसे हुई। अम्मा अब्बा का कुछ पता नहीं चला। गांव के मौलवी साहब कहने लगे, गांव के सभी लोग मौजूद हैं, सिर्फ फातिमा के वालिदैन ही लापता हैं। बच्ची अभी बहुत छोटी है, मासूम है, अब इसे पालने वाला भी कोई होना चाहिए। ये जिम्मेदारी अब किसी इंसान को तो उठानी ही पड़ेगी जो इसकी सही से हिफाजत कर सके। सो मुझे मेरी फुप्पी के हवाले कर दिया गया। मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि यतीमी सिर्फ माँ बाप के जाने का नाम नहीं, बल्कि उसके बाद के दिन असल यतीमी की तस्वीर दिखाते हैं। मेरी पुप्पी, अल्लाह माफ़ करे, शायद मुझसे नफ़रत करती थी। कभी एक लम्हा ऐसा नहीं आया जब उसने मुझे सीने से लगाया हो, मेरे बालों पर हाथ रखा हो या मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा हो, फातिमा बेटी घबरा मत, मैं हूँ ना। इसके बरक्स वो दिन रात मुझसे काम लेती। सहन में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, जानवरों को चारा डालना, और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दा होता था वो उनके बच्चे संभालना जो खेलते थे, शोर मचाते थे और मुझे ताने देते थे कि यतीम है, लावारिस है, काम वाली है। कई बार दिल चाहता कि चीख चीख कर कहूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, मेरा भी बचपन है। मगर फिर अम्मा की वो आखिरी बात याद आती जो हादसे से एक दिन पहले कही थी, फातिमा बेटी कभी हार मत मानना, वक्त कितना भी सख्त हो, अल्लाह हर हाल में अपने बंदे का सहारा बनता है। मैं जानती थी कि पप्पू के घर में रहना उनका मुझ पर एहसान है। ऐसे नहीं, अगर मैंने एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला या इनके बच्चों को पलटकर कुछ जवाब दिया तो वह आसमान उठा लेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों के मामले में बहुत हसास थे। शायद यही वजह थी कि उनके बच्चे इस हद से गुजर चुके थे कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो कितने बदतमीज़ और बदजुबान हो चुके हैं। मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो मैं अपनी ये छत भी खो दूंगी। मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। घर के कामकाज करते हुए फिर एक दिन मैं चारा लेने पिछली जानिब गई तो उस बड़े से पीपल के दरख्त पर नज़र पड़ी जिसकी घनी छांव बहुत ठंडी थी। चारा लेने से पहले मैं कुछ देर उस पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गई। मीठी मीठी और भीनी भीनी खुशबू का एहसास मुझ पर हावी हो रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी बहुत ही महफूज जगह पर बैठी हूँ और यहाँ पर मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है, जैसे कोई मेरी हिफाजत कर रहा है।
میرے دل کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اب یہ میرا معمول بن گیا تھا۔ میں جب بھی چارہ لینے جاتی تو تھوڑی دیر اس کے پاس درخت کے نیچے لیٹ جاتی۔ مجھے وہاں کسی کی فکر نہیں تھی۔ ایسے لگتا کہ میں سارے کاموں سے تھک کر جب اس پیپل کے درخت کے نیچے لیٹتی ہوں تو میری ساری تھکن توانائی میں بدل جاتی ہے اور مجھے ایک ذہنی سکون ملنے لگتا ہے۔ میری پھپھو کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں کہاں جاتی ہوں، اپنا وقت کہاں بتاتی ہوں۔ انہیں تو بس کام سے مطلب تھا۔ وہ خود ہمیشہ محلے کے گھروں کی ٹو میں لگی رہتی تھی، جیسے کسی انسان کو کسی سہیلی کی عادت ہو جائے اپنے دل کی باتیں کرنے کی۔ مجھے اس پیپل کے درخت سے ایسے عادت ہو گئی تھی۔ شام کے وقت جب سب کھانا کھا کر سو جاتے تو میں یہاں کا رخ کرتی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ میرے والدین کی تو کسی کو لاشیں تک نہیں ملے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ احساس تھا کہ جیسے کبھی وہ لوٹ کر آ جائیں گے۔ وہ درخت شاید مجھے اماں کی طرح سنبھالتا تھا۔ اس کی شاخیں یوں لگتی تھیں جیسے مجھے اپنی باہوں میں لیے ہیں۔ میں درخت سے باتیں کرتی، اپنے دل کی ساری تکلیف اس سے کہتی اماں کیوں چھوڑ گئیں؟ ابا کہاں چلے گئے؟ میں کس کے سہارے زندہ رہوں؟ درخت چپ چاپ کھڑا رہتا، کبھی اپنی شاخیں ہلاتا، کبھی پتوں کی سرسراہٹ سے لگتا جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو۔ تبھی مجھے یہی لگتا کہ ساری دنیا میں میرا ایک یہی دوست ہے جس کے سامنے میں اپنا دکھ رو سکتی ہوں۔ وہ درخت میرے دل کا رازدان تھا، میرا ہمراز، میرا تنہائیوں کا ساتھی۔ اس کے سائے تلے بیٹھ کر میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی کی ساری تلخ حقیقتیں اس کے سامنے بے ساختہ بیان کی تھی۔ شاید دنیا کی کوئی زبان میرے دل کی وہ شدت نہ سمجھ سکتی جو میں اس درخت سے کہتی تھی۔ اس کی کھردری چھال اور سوکھے پتوں کے بیچ مجھے ایک سکون کا احساس ملتا تھا جو انسانوں کی سنگ دلی میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ جب سے اماں اور ابا مجھے چھوڑ کر گئے تھے میرے لیے اس گاؤں میں کوئی نہیں بچا تھا۔ پھپھی کے دروازے پر رکھا گیا ہر نوالا ایک احسان کی صورت میں میرے حلق سے اترتا تھا۔ گاؤں کے بچے مجھے دیکھ کر کبھی کبھی آوازیں کستے، دیکھو اس کے ماں باپ ڈوب کے مر چکے ہیں، اور میرے اندر کچھ ٹوٹ جاتا تھا۔ میری عمر کے بچے کھلونوں سے کھیلتے، اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر کہانیاں سنتے، اور میں پھٹے پرانے کپڑوں میں دن بھر کام کر کے شام کو درخت کے نیچے آ کر اپنی بے بسی سناتی۔ میرے پاؤں کے چھالے، کپڑوں کے پیوند اور آنکھوں میں جمے آنسو کا صرف ایک ہی گواہ تھا، وہ پرانا پیپل کا درخت جو گاؤں کے پرانے قبرستان کے کنارے کھڑا صدیوں سے جانے کتنے یتیموں، مجبوروں اور بے بسوں کے دکھ سن رہا تھا۔ اس کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی بوڑھے بزرگ نے اپنی باہیں کھول رکھی ہوں، اور مجھے ہر بار لگتا کہ جب میں اس کے نیچے بیٹھتی ہوں وہ اپنی ٹھنڈی سونی شاخیں میرے گرد لپیٹ لیتا ہے۔ میں سرگوشی کرتی، میرے اماں ابا کیوں چلے گئے؟ ابا نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہ دنیا اتنی ظالم کیوں ہے؟ اور درخت کی شاخیں ہلنے لگتی، پتوں کی سرسراہٹ میں عجیب سا سکون ہوتا جیسے وہ کہتا ہو، صبر کر فاطمہ، وقت سب ٹھیک کر دے گا۔ ان لمحوں میں درخت کے ساتھ دل کی وہ باتیں بھی کر لیتی جو کسی انسان سے کہنا ممکن نہیں تھا۔ اپنی ہر شکایت، ہر حسرت، ہر دکھ اس سے کہتی۔ مجھے لگتا جیسے یہ درخت میرا آخری سہارا ہے۔ اس کی جڑوں میں نہ جانے کتنے راز دفن تھے۔ کئی بار میں اس کی کھردری چھال پر ہاتھ پھیرتی اور محسوس کرتی کہ اس میں میرے دکھ جذب ہو رہے ہیں۔ اس درخت کے ساتھ میرا رشتہ بس یوں ہی بن گیا تھا۔ دن بھر پھپھی کی ڈانٹ، بھوکے پیٹ کام اور گاؤں کے بچوں کی تانا زانی کے بعد جب رات کی خاموشی چھا جاتی تب میں چپکے سے پیچھے سے نکل کر درخت کے نیچے جا بیٹھتی۔ چاند کی دودھیا روشنی جب اس کی شاخوں سے چھن کر میرے چہرے پر پڑتی تو یوں لگتا جیسے اماں کی نرم انگلیاں میرے بالوں میں پھر رہی ہوں۔ میں اکثر گھنٹوں درخت سے باتیں کرتی، اپنی محرومیوں، اپنی امیدوں اور خوابوں کا تذکرہ کرتی۔ کبھی اس سے شکوہ کرتی کہ تم نے بھی میری اماں کو واپس کیوں نہیں لایا، اور کبھی اس کی جڑوں میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتی کہ یا اللہ مجھے بھی کسی کا پیار دے دے۔ کئی بار سوچتی کہ کاش اس درخت میں کوئی ایسا سایہ ہوتا جو میرا دوست بنتا تو وہ مجھے بتا دیتا کہ اماں کہاں ہیں، کیا وہ بھی مجھے یاد کرتی ہیں یا وہاں جا کر مجھے بھول گئی ہیں۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرے یہ سب کہنے سے پہلے وہاں پر ایک اندیکھا وجود بیٹھا میرے دکھ درد سن رہا ہے۔
جو آج سے نہیں بلکہ کئی صدیوں سے یہاں مکین ہے۔ میری بے خبری میں وہ وجود ہر رات درخت کی اونچی شاخوں پر بیٹھ کر مجھے دیکھتا۔ شاید اس سے بھی مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ جب میں روتی تو ہوا یوں لگتی جیسے کوئی نرم ہاتھ میرے سر پر پھیر رہا ہے۔ جب میں دعا کرتی تو درخت کی شاخیں ہلنے لگتی اور میں سمجھتی کہ یہ ہوا کا کھیل ہے، مگر اصل میں وہ سایہ اپنی نرم ہمدردی مجھ تک پہنچا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، میری حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ کبھی پھپھو روٹی دینا بھول جاتی، کبھی جان بوجھ کر کپڑے دھونے کے لیے کنویں پر بھیج دیتی۔ میری کمزور کلائیاں، میلا چہرہ اور الجھے بال اس گاؤں کی سنسان گلیوں میں کسی اجڑی ہوئی بچے کی کہانی سناتے، مگر میں پھر بھی شام ہونے کا انتظار کرتی۔ جیسے ہی اندھیرا ہوتا، میں چپکے سے درخت کے پاس جاتی اور اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب میں آنسو پونچھ کر اس کی جڑوں سے ٹیک لگا کر سونا چاہتی تو درخت کی شاخیں آہستہ آہستہ نیچے جھک جاتی، جیسے کسی ماں کا آنچل۔ وہ لمحات میری زندگی کی سب سے قیمتی گھڑیاں ہوتی۔ ان لمحوں میں مجھے محسوس ہوتا کہ میں اس دنیا میں اکیلی نہیں۔ یہ درخت، یہ آسمان، یہ تارے سب میرے اپنے ہیں۔ مجھے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ صدیوں سے یہ درخت یتیموں، مظلوموں اور لاچاروں کا ساتھ ہی رہا ہے۔ جانے کتنی مجبور عورتیں، بے بس بچے اور تنہا مسافر اس درخت کے سائے میں پناہ لے چکے تھے۔ اس کے نیچے ایک بہت پھیلا ہوا فرش تھا جس پر کئی تھکے ہوئے لوگ آ کر اکثر سکھ کا سانس لیتے تھے، بیٹھتے تھے۔ اس کی چھاؤں بہت گھنی تھی جو بہت سکون دیتی۔ کبھی کبھی مجھے عجیب سا احساس ہوتا جیسے کوئی مجھ سے بات کر رہا ہو۔ ہوا کی سرگوشی، شاخوں کی ہلکی جنبش اور پتوں کی سرسراہٹ میں مجھے وہ مٹھاس سنائی دیتی جو صرف ماں کی لوری میں ہوا کرتی ہے۔ میں اپنے کمزور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی اور کہتی، یا اللہ میرے ابا کو واپس بھیج دے، میری اماں کو مجھے گلے لگانے دے، مجھے یہ دنیا کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ اور ہوا کا نرم جھونکا میری گالوں سے ٹکراتا، جیسے کوئی کہتا ہو، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شاید وہی وجود تھا جو ہر رات اپنی موجودگی کا احساس دلاتا، مگر میں اسے نہ دیکھ سکی، نہ پہچان سکی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میں نے جان لیا تھا کہ انسانوں کی دنیا میں میرے لیے جگہ نہیں، مگر اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں مجھے اپنی اماں کی آغوش کا سکون ملتا تھا، اور یہی میرا واحد سہارا تھا۔ اگر میں جانتی کہ درخت کی ہر شاخ میں ایک پراسرار آنکھ چھپی ہے جو میرے ہر لمحے کی نگرانی کرتی ہے، تو شاید میں اس درخت سے اور زیادہ لپٹ جاتی۔ میں ہر دکھ اس کے سامنے رکھتی اور سوچتی، شاید یہی میرا مقدر بدل دے، شاید یہی مجھے وہ لوٹا دے جو قسمت نے مجھ سے چھین لیا۔ اور قسمت نے واقعی میرے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا جس کا راز کھلنے ہی والا تھا۔ میری زندگی کے دن گویا ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ ہر روز کی وہی اداسی، وہی تنہائی اور وہی بے قراری۔ میرا دل اپنی ماں کی جدائی کے غم میں بوجھل رہتا تھا، اور پھپھو کی سخت مزاجی نے میری معصوم دل پر ویسے ہی گہرے زخم چھوڑ رکھے تھے۔ یہ سب دکھ، درد اور تنہائی میری شخصیت میں یوں رچ بس گئی کہ کوئی میری طرف دیکھتا بھی تو محض ایک سادہ، خاموش اور دبی دبی سی لڑکی نظر آتی، لیکن جو خود اپنے اندر ایک ایسا طوفان چھپائے بیٹھی تھی جس کی خبر نہ اس گھر میں رہنے والوں کو تھی اور نہ ہی گاؤں کے کسی باسی کو۔ میری واحد پناہ وہ پرانا سوکھا درخت تھا۔ وہ درخت اتنا پرانا اور خشک ہو چکا تھا کہ لوگ اسے منحوس اور آسیب زدہ سمجھ کر کبھی قریب نہیں پھٹکتے تھے۔ بچے جب بھی اس کے سائے میں کھیلنے سے گھبراتے تھے، اور عورتیں اس کے پاس سے گزرتے ہوئے دم درود پڑتی تھی، مگر میرے دل کو اسی درخت سے انسیت تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس درخت کے اندر صدیوں پرانا ایک بوڑھا جن ذات بسیرا کیے ہوئے تھا، جو انسانی دنیا سے کٹا ہوا تھا، اپنی تنہائی میں گم اسی درخت کا سایہ اوڑھ کر زمانے کے بدلتے رنگ دیکھتا آیا تھا۔ وقت اس کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ نہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی کے قریب آتا۔ اس نے صدیوں میں بے شمار انسانوں کو آتے جاتے، ہنستے روتے، چیختے جیتے مرتے دیکھا تھا، مگر کسی کے دکھ اس کے دل کو نہیں چھو سکے۔ وہ اپنے وجود کو گویا فنا کے کنارے لے آیا تھا، مگر میری آنکھوں کی وہ نمی میرے دل کی بے بس سی سرگوشیاں اور دکھ بھری باتیں سن کر
پہلی بار اس کے دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ اس نے سوچا کہ آخر اس کمسن لڑکی کا دکھ اتنا گہرا کیوں ہے کہ وہ ہر روز تنے تنہا اس ویران جگہ پر چلی آتی ہے۔ وہ جن زیادہ اپنے مقام سے ہلے بغیر میری باتیں سنتا رہتا۔ میں جب اپنی ماں کا تذکرہ کرتی، اپنی خالی جھولی دکھاتی، پھپھو کی سختی کا گلہ کرتی، یوں تو مجھے کوئی احساس نہیں ہوا کہ میرے دل کی تنہائی کا کوئی گواہ بھی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ میری باتوں نے اس جنزادے کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اس لڑکی کی مدد کی جا سکتی ہے تو کیوں نہ کی جائے۔ مگر جنات کی دنیا میں یوں بلا اجازت کسی انسان سے رابطہ کرنا سخت ممنوع تھا۔ پھر بھی اس کے دل کا ایک گوشہ بار بار کہتا کہ یہ لڑکی اس کی ہمدردی کی مستحق ہے۔ وہ ایک مدت سے آسمان پر جلملاتے تاروں کو دیکھتے آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب آسمان سے کوئی تارا ٹوٹ کر گرتا ہے تو وہ وقت کسی خاص واقعے کی خبر دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس لمحے اپنا سچا درد دل سے بیان کرے تو جنات میں سے کوئی اس کی مدد کو آ سکتا ہے۔ یہی راز اس کے سینے میں صدیوں سے دفن تھا۔ اس رات جب میں حسب معمول درخت کے نیچے بیٹھی اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی، آسمان پر ایک روشن ستارہ ٹوٹا۔ جنزادے نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے چاہا کہ فاطمہ کو وہ پرانی روایات بتا دے جو شاید اس کی زندگی کو بدل سکے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ہمت کی اور اپنی موجودگی کا معمولی سا احساس فضا میں پھیلایا۔ میں نے پہلی بار ایک عجیب سی خنکی اور مہک کو اپنے دل کے گرد محسوس کیا۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے دل کے کوئی بہت قریب آ کر میرے دل کا حال جان رہا ہے۔ میں ذرا سہم گئی، مگر فوراً اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لیا اور بولی، اگر کوئی ہے تو مجھے نقصان نہ پہنچائے، میں تو ویسے ہی بہت مجبور ہوں۔ جنزادہ دل ہی دل میں مسکرایا اور آہستہ سے ہوا میں اپنی آواز شامل کی جو میرے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی کی طرح اتری۔ میں تیرا دشمن نہیں ہوں، اے دکھیا لڑکی، کئی دن سے تیری کہانی سنتا آیا ہوں۔ تیرے دل کی ہر دھڑکن، ہر آہ میرے کانوں میں کھونچتی رہتی ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں اپنی آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنے لگی، مگر کوئی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ شاید میرا کوئی وہم ہے، مگر وہ سرگوشی پھر سے آئی۔ ڈرو مت، میں تجھے نقصان نہیں دوں گا۔ میں ایک پرانی روح ہوں، اس درخت کا مکین جسے برسوں سے یہاں کی مٹی نے پناہ دی ہے۔ میں تیری تکلیف کو سن کر ہمدرد ہو گیا ہوں۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مجھے لگا جیسے برسوں بعد کسی نے میرے دل کا درد سمجھا ہے۔ جب میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس پر جنزادے نے بتایا کہ وہ صدیوں سے اس مقام پر رہ رہا ہے اور ہر انسان کی کہانی اس نے سنی ہے، مگر تمہاری دکھ بھری باتوں نے میرا دل بدل دیا ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا میں ایسے لمحے آتے ہیں جب آسمان سے گرنے والا ستارہ کسی کی دعا قبول ہونے کی خبر لاتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب بھی کوئی ستارہ ٹوٹتا دیکھے تو اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی سب سے بڑی مراد دل میں دہرانا اور اس درخت کا نام لے لینا اور کہنا، اے درخت کے مکین، اگر تیری ہمدردی سچی ہے تو میری مدد کو آ۔ اس لمحے اس انسان کی آواز جنات کی دنیا میں سنی جائے گی اور وہ خود حاضر ہو جائے گا۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے احساس میں ڈوب گئی۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا جہاں ایک اور ستارہ ٹوٹا۔ میں نے ویسے ہی کیا جیسے جنزاد نے کہا تھا۔ دل ہی دل میں ماں باپ کی کمی، پھپھو کی سختی اور اپنی زندگی کی بہتری کی دعا کی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جنزادہ ہوا کی مہک میں اپنی موجودگی کا احساس چھوڑے کھڑا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اب اس لڑکی کی مدد کی اسے اجازت ہے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا پہلا بدلتا لمحہ تھا۔ جنزادے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مجھ جیسی معصوم بچی کی تقدیر بدل کر رہے گا، چاہے اسے اپنی جناتی دنیا کی رسموں کے خلاف جانا پڑے یا اپنے قبیلے کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ میرے دل کی سچائی، آنکھوں کی نمی اور دکھوں کا بوجھ اس کے صدیوں پرانے دل کو موم کر گیا تھا۔ وہ رات گزر گئی، مگر مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اب میری زندگی میں کوئی معجزہ ہونے والا ہے۔ جنزادہ اپنی دنیا میں جا کر اسی لمحے کی تیاری کرنے لگ گیا تھا جس دن وہ میری سب سے بڑی دعا کو پورا کرے گا، اور تب سے ہر رات جب آسمان پر ستارے جلملاتے، میں درخت کے نیچے بیٹھ کر اس مکین کو آواز دیتی
और अपनी उम्मीद की किरण को थामे रहते। रात की खामोशी में जब सारा गांव नींद की आगोश में डूबा होता, रोशनदान से आती ठंडी हवा में मेरी सिसकियां भी हवा के दोष पर मुंतशिर हो रही थी। मेरा नन्हा सा वजूद, जिसे आज भी दिन भर फुप्पी के ताने और सख्त अल्फाज सहने के बाद थकन ने जकड़ रखा था, खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा था। चांद की मध्यम रोशनी में दरख्त की सूखी शाखें ऐसे लगती जैसे वो भी अपनी शिकस्ता हालत पर मातम गुना हो। हर रात की तरह आज भी मैं उसी पुराने खुश दरख्त के नीचे आ बैठी थी जहाँ मैं अपने दिल की सारी बातें कर लिया करती थी। मेरे दिल का सहारा बस एक यही दरख्त था जो खामोशी से मेरे दिल की बातें सुनता, मेरी आंखों के आंसू जज़ब करता और अपनी ठंडी छाँव में मुझे वो सुकून देता जिसके लिए मैं फुप्पो के घर में तरसती थी। जिनज़ादे का दिल अब मेरे लिए नरम होता जा रहा था। वो जो सदियों से बेरहम, सख्तगीर और दुनिया के बदलते रंग देख देख कर बेहिस हो चुका था, मेरी मासूम आंखों के आंसू और मेरी हिचकियां अब उसकी सदियों पुरानी तबीयत में कुछ नरम गोशा पैदा करने लगे थे। वो रात जब मैं काम काज से थकी मांदी दिन भर के तानों से चूर होकर उस दरख्त के नीचे बैठी, तो मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठी अपना सर घुटनों में छुपाए बस ये दुआ मांगे जा रही थी कि काश वो आ जाए जो मुझे इस जुल्म से निकाले, कोई जिसे मेरे आंसू दिखाई दे, कोई जो मेरे दिल का दर्द समझे। हवा में खुनकी बढ़ चुकी थी, पत्तों की सरसराहट में कुछ ऐसी बेचैनी थी जैसे वो मेरे दुख पर अफसुर्दा हूँ। जिनजात दरख्त की ऊपर वाली शाख पर खामोश बैठा हर रात की तरह आज भी मेरे आंसू गिन रहा था, मगर इस बार उसके दिल का बोझ ज़्यादा था। मेरी हिचकियों और सिसकियों में इस कदर दर्द था कि उससे रहा नहीं गया। बूढ़े जिनजादे ने अपनी सदियों की गोशा नशीनी तोड़ने का फैसला किया और जो इंसानों से नफरत करते करते उनके करीब जाना भी गवारा नहीं करता था, अब एक यतीम बच्ची की गमज़दा आंखों और लरसती हुई आवाज़ ने उसका दिल हिला दिया था। उसी लम्हे आसमान पर एक तारा टूटा और जिनज़ादा शाखों के दरमियान से नीचे उतरा। मैं चौंकी, मेरे रोने में वो एक लम्हे को वक्फा आया। मैं हैरत से सामने खड़े उस अजनबी को देखने लगी जिसका वजूद धुंधला, सफ़ेद दाढ़ी वाला और आंखों में अजीब चमक लिए हुए था। मैं खौफज़दा हो गई, मगर जिनज़ादे ने नरमी से मुस्कुराकर मेरे आंसू पोंछने को हाथ बढ़ाया। मैं बोलने ही वाली थी कि उसने कहा, डर मत बेटी, मैं तेरा दुश्मन नहीं, बरसों से तुझे यूं रोते हुए देखता हूँ, तेरा दुख सुनता हूँ और अब दिल बर्दाश्त हो गया हूँ। मेरा दिल जैसे सुकड़ सा गया, मेरी आंखें हैरत और नमी से लबरेज थी। मैंने हिचकी लेते हुए पूछा, आप कौन हैं? जिनज़ादा धीमी आवाज़ में बोला, मैं वो हूँ जो इंसानों की निगाहों से छुपा रहता हूँ, सदियों से इस दरख्त में बसा हूँ। तू पहली है जिसने मुझे मेरे वजूद का एहसास दिलाया। तेरे आंसू मेरी हड्डियाँ तक चीर गए हैं और अब मैं तुझ पर अपना करम करना चाहता हूँ। मेरे दिल में उस अजनबी के लिए डर के साथ एक उनसियत का पहला बीज पड़ चुका था। मैं धीरे से बोली, करम? कैसा करम? जिनज़ादे ने अपनी लंबी उंगली फिजा में लहरा कर कहा, 3 दिन के लिए तुझे अपनी 2 जादुई ताकतें देता हूँ। मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई, मेरी जुबान लड़खड़ाई। कौन सी ताकतें? जिनज़ादे ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसी ताकत जो तुझे इन जालिमों से बदला लेने का, अपनी ज़िंदगी संवारने का मौका देगी। मेरे दिल में न जाने कैसी उम्मीद की किरण जाग उठी। मैं जो बरसों से अपनी फुप्पी के जुल्म सहते सहते थक गई थी, अब मुझे लगा जैसे सदियों की रात ख़त्म होने को है। जिनज़ादे ने कहा, पहली ताकत ये कि जिसे चाहे जब चाहे नज़र आ जाए, और दूसरी ये कि जो चाहे कहलवाए, हर बात सच और हर झूठ नज़र आने लगेगा। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं सच सुनने, सच भूलने और झूठ को पहचानने की ताकत की आरज़ू बरसों से रखती आई थी। मैं जैसे हर बात पर जिसे मुझे झूठा कहा जाता, मुझ पर हर इल्ज़ाम थोप दिया जाता, आज वो ताकत मेरे सामने थी। जिनज़ादे ने कहा, मगर याद रख, ये ताकतें तुझे सिर्फ 3 दिन के लिए मिलेंगी। तीसरे दिन की रात ख़त्म होते ही ये ख़त्म हो जाएंगी। मैंने सहम कर पूछा, क्यों? जिनज़ादे की आंखों में उदासी उतर आई। क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है बेटी, और इंसान जादुई ताकतों का हमेशा मालिक नहीं बन सकता। जो बने वो खुद को खुदा समझ बैठता है। मैंने आसमान की तरफ देखा, आंखों में सवाल थे, होंठों पर कपकपाहट।
ایک طرف میرے دل میں خوف تھا اور میں ڈر رہی تھی، دوسری طرف امید کا دیا جلنے لگا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے یہ طاقت دے تو، میں بہت تھک گئی ہوں، بہت سہ لیا، اب اور نہیں۔ جن زادے نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگا۔ اچانک ایک نرم سی روشنی چاروں طرف پھیل گئی، میری آنکھیں جیسے دھند میں لپٹ گئی۔ ایک گرم سی لہر میرے وجود میں اترنے لگی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جب آنکھیں کھلی تو سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر میں خود ویسی نہیں رہی۔ میرے اندر کی طاقت جاگ چکی تھی۔ میں حیرت سے اپنے ہاتھ دیکھنے لگی، دل میں عجیب سا جوش اور سکون تھا۔ جن زادے نے دھیرے سے کہا، جا بیٹی، اپنی تقدیر بدل ڈال۔ یہ کہہ کر وہ دھند میں تحلیل ہو گیا۔ میں دیر تک بیٹھے اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کھڑا تھا۔ آج میری آنکھوں میں پہلی بار آنسو نہیں تھے، ایک انجانی سی طاقت، ایک نئی ہمت اور 3 دن کی وہ مہلت جس میں میں نے برسوں کا حساب چکانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے تھر تھراتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، مگر وہاں جا کر لیٹنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دل میں ہر لمحہ عجیب سی گدگداتی بے قراری، جیسے کچھ ہونے والا ہو، کچھ ایسا جو میری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ میں انتظار کرنے لگی۔ باہر آسمان پر گہرے بادل چھا گئے تھے، چاند بادلوں کی اوٹ میں تھا، مگر اچانک ایسا لمحہ آیا جب بادلوں کے درمیان ایک دھاری سی بنی، دودھیا سفید چاندنی زمین پر اترنے لگی۔ میں تیزی سے باہر نکلی، اس درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی جہاں ہمیشہ میں اپنے دکھ سنایا کرتی تھی۔ میرا سارا وجود لرز رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور امید کی آمیزش، ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ جن زادے کی سکھائی دعا کے الفاظ ذہن میں گونجنے لگے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کی اور لرزتی آواز میں وہ دعا پڑھنی شروع کر دی۔ چاندنی کی سفید دہار کے بوڑھے برگد کی سوکھی جڑوں کے مکین، مجھے اس رات وہ طاقت ادا کر جو کائنات کے ذرے ذرے سے بات کر سکے۔ دعا کے الفاظ جیسے ہی فضا میں کھلے، ہوا کا رخ بدلنے لگا، درخت کی شاخیں جیسے بے چین ہو گئی اور زمین کی مٹی میں سے ایک عجیب سی مہک دھر آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، وجود پسینے سے بھیگنے لگا، ہوا جیسے میرے گرد چکرانے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا مکمل کی تو ایک لمحہ ایسا آیا جب ہر سمت جیسے تھم گئی ہو۔ اچانک فضا میں جماکا ہوا، میرے جسم میں ایک گرم سی لہر دوڑ گئی، میری آنکھوں کے سامنے روشنی کا ہالہ سا پھیل گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ اس درخت کی پتیاں سرگوشی کرتی محسوس ہوئی، گھاس پھوس کی سرسراہٹ میں الفاظ سنائی دینے لگے۔ میں حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ قریب ہی بیٹھا ایک بلی کا بچہ معصوم سی آواز میں بولا، فاطمہ، تو سن سکتی ہے؟ میرا دل زور سے اچھلا۔ میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی، مگر بلی کا بچہ مٹی پر لوٹتے ہوئے بولا، ڈر مت، اب تو ہم سب کی زبان سمجھ سکتی ہے، تو وہ ہے جس کی دعا سنی گئی ہے۔ میرا دل ہلکا ہونے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، درخت کی شاخ سے ایک پرندہ نیچے اترا اور بولا، فاطمہ، برسوں سے ہم تجھے روتے دیکھتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے، اب قدرت نے تجھے وہ سماعت دے دی جو انسانوں کے حصے میں کبھی نہیں آئی۔ میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان سب کی طرف دیکھنے لگی۔ ہر پتا، ہر پھول، ہر کیڑا، ہر جانور مجھ سے ہم کلام تھا۔ درخت کی پرانی شاخ نے چرچراتی آواز میں کہا، ہم تجھ سے برسوں کی کہانیاں سنانا چاہتے ہیں۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں تنہا نہیں، میرے دل کا دکھ سننے والے موجود ہیں، کہ قدرت کے راز انسانوں کے ہجوم سے ہٹ کر ان درخت، جانوروں، پرندوں میں محفوظ ہیں۔ میرے دل کے اندر ایک سکون سا اترنے لگا۔ میں دیر تک وہاں بیٹھی سب کی باتیں سنتی رہی۔ پتو نے بتایا کہ کس طرح پھپھی کا دل کینہ پرور ہے، کیسے وہ مجھے ستاتی ہے، کیسے وہ میرے حق مارتی ہے۔ بلی نے بتایا کہ گاؤں کے کون کون سے لوگ منافق ہیں۔ مجھے لگا جیسے صدیوں کے راز کھلنے لگے ہیں، جیسے میں ہر آواز، ہر سرگوشی کو سمجھ رہی ہوں۔ مجھے درخت بتا رہے تھے کہ پھپھی کے گھر کے نیچے کون سی پرانی قبریں ہیں، کون سی چیزیں مدفون ہیں، اور کون کون راتوں کو کن کاموں کے لیے باہر نکلتا ہے۔ جانور میرے دشمنوں کے چہرے بے نقاب کرنے لگے۔ اب میرا دل ڈر سے خالی ہو رہا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ میرے پاس کون سی ایسی طاقت آ گئی ہے جسے میں برسوں سے جانتی تھی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کی اپنی زبان ہے، ہر شے کی اپنی کہانی۔ میں سوچنے لگی کہ اب میں کس طرح سے ان کی مدد سے اپنی زندگی بدل سکتی ہوں، کیسے اپنی پھپھی کے ظلم کا بدلہ لے سکتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل صبح میں وہی کروں گی جو کسی نے سوچا نہیں ہوگا۔ ابھی میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ درخت کی شاخ سے ایک اور جن زیادہ اترا،
جس کا وجود دودھیا دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا، فاطمہ، یہ تو پہلی طاقت ہے، اگلی دعا کے بعد تو وہ کہلوانے کی طاقت بھی پا لے گی، مگر دھیان رکھ طاقتوں کا غرور تیرے لیے عذاب نہ بنے۔ میں نے سر جھکایا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ موقع صدیوں میں کسی کو ملتا ہے۔ وہ رات، وہ کالی سنسان رات میری زندگی کی پہلی رات تھی جب میں اپنی مرضی سے جاگتی رہی، اپنی مرضی سے سوچتی رہی اور ایک ایک آواز کو سننے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ کون سا کیڑا کس شاخ پر چل رہا ہے، کون سا پتا کس طرف جھک رہا ہے، یہاں تک کہ ہوا کی سرسراہٹ، ہر تھنک، ہر جنبش اب مجھ سے بات کرتی تھی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ میں واقعی زندہ ہوں، میں کسی کے رحم و کرم پر نہیں، کہ اب قدرت نے میرے حصے میں بھی ایک کہانی رکھ دی ہے جو کل سے میں ہی لکھنے جا رہی تھی۔ میں اس رات جن زادے کی دی ہوئی دونوں جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کے بعد جب اپنے چھوٹے سے کمرے میں لوٹی تو دل میں ایک عجیب سکون اور انوکھی سی سرشاری محسوس کر رہی تھی۔ ایک طرف یہ خوشی کہ اب میں جانوروں اور درختوں کی زبان سمجھ سکتی ہوں، اور دوسری طرف یہ حیرانی کہ کیا واقعی اب میں انسانوں کے دل کی بات بھی سن سکتی ہوں، یا یہ سب خواب ہے؟ لیکن خواب ہوتا تو وہ درخت کی شاخ پر بیٹھا بوڑھا جن زادہ کہاں سے آتا؟ آسمان سے ٹوٹا تارا میری آنکھوں کے سامنے گرا تھا، جس کی نشانی میں برسوں سے سننے کے باوجود کبھی دیکھ نہیں سکی تھی، اور اب میری اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی تھی، جہاں لفظ بولنے کی ضرورت نہیں، جہاں جذبات اور ارادے لبوں پر آئے بغیر دوسروں کے دل سے سن لیے جاتے ہیں۔ میں چارپائی کے کونے پر بیٹھی ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جوڑتی کھڑکی سے آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کو تک رہی تھی۔ باہر خنک ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو ہلا رہے تھے، اور کمرے میں جلتے مٹی کے دیے روشنی میں دیوار پر بنتی سنہری پرچھائیاں اس رات کے اسرار کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں سوچا کہ جن زیادہ سچ کہہ رہا تھا، یا بس یوں ہی دل بہلانے کے لیے کہانی سنا گیا، اسے آزمانا چاہیے۔ میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال پھپھی کا آیا، وہ عورت جو میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد مجھ پر ترس کھانے کے بجائے مجھ سے بدلہ لینے پر تل گئی تھی۔ وہ آئے دن مجھے تان و تشنی کرتی، کام کاج کا بوجھ ڈالتی، معمولی بات پر چھڑک کر دروازے کے باہر دھکیل دیتی۔ میرے دل میں برسوں سے اس عورت کے لیے سوال تھا کہ آخر وہ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے؟ کیا اس لیے کہ میں یتیم ہوں، یا اس لیے کہ میرا باپ کبھی پھپھی کا سگا بھائی تھا، اور شاید کوئی پرانا رنج دل میں لیے وہ مجھ سے نکال رہی ہے؟ اب وہ سب جاننے کا وقت آ چکا تھا۔ میں نے ہمت باندھی اور دبے پاؤں ٹھنڈی زمین پر ننگے پیر چلتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ آسمان پر بادلوں کی دھندلی سی پرت چھائی ہوئی تھی، اور کہیں دور کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ صحن کے کونے میں پھپھی کا کمرہ تھا، جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ میں نے دل کی دھڑکن کو سنبھالا اور آہستگی سے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر آنکھیں بند کی، جیسے جن زادے نے بتایا تھا۔ میں نے اپنی سانس روک کر دل ہی دل میں وہ جملہ دہرایا جو جن زادے نے سکھایا تھا، اور ذہن میں تصور کیا کہ میں پھپھی کے دل کی بات سننا چاہتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے جیسے کوئی انجانی صدا میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میرے کان میں پھپھی کی آواز آئی، مگر اس بار یہ لبوں سے نکلی ہوئی آواز نہیں تھی، یہ وہ آواز تھی جو دل کے اندر بول رہی تھی، بس اب زیادہ دن نہیں، کل میں اس منحوس لڑکی کو اس کھائی میں دھکا دوں گی جہاں اس کا باپ مرا تھا، اور ساری جائیداد پر قبضہ کر لوں گی۔ اس کم بخت نے تو میری زندگی برباد کر دی، اب میں اس کا نام و نشان بھی مٹا دوں گی۔ یہ سنتے ہی میرے جسم سے جیسے خون کھنچنے لگا، میری سانس رک گئی۔ میری پھپھی اتنی سفاک ہو سکتی ہے؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک پل کو تو دل کیا کہ بھاگ جاؤں کہیں دور، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے آنکھیں کھولی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجی اور دبے قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی آگ جل رہی تھی، وہ جائیداد جو میرے ماں باپ کی تھی، جسے باپ کی وفات کے بعد پھپھی نے اپنی ہوس کی خاطر ہتھیا لیا تھا۔ حسین 4 کمروں پر مشتمل ایک کچا سا مکان تھا، اور اوپر سے مجھے اپنا بوجھ سمجھ کر ساری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ اب وہی پھپھو مجھے مار کر ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ میرا تو دل دکھ سے بھر گیا۔ کمرے میں پہنچ کر بستر پر بیٹھ کے ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے ان کے الفاظ کو دہرانے لگی جو جن زادے نے سکھائے تھے، تاکہ خود کو حوصلہ دے سکوں۔ اب میرے پاس طاقت تھی، میں جانوروں اور درختوں کی زبان بھی سمجھ سکتی تھی، اور انسانوں کے دل کی بات بھی سن سکتی تھی۔ میں چاہتی تو اسی وقت چیخ کر سب کچھ بتا دیتی، مگر میں نے صبر کیا۔ میں جانتی تھی کہ جلد بازی نقصان دے سکتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا
کہ صبح ہوتے ہی میں درخت کے پاس جاؤں گی اور جن زادے سے مشورہ کروں گی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ پوری رات میں اسی کشمکش میں جاگتی رہی، کبھی ماں کی باتیں یاد آتی، کبھی باپ کا شفقت بھرا لمس، اور کبھی وہ لمحے جب میں کھانے کے ایک نوالے کو ترستی رہتی، صحن میں بیٹھی اپنی گڑیا سے باتیں کرتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، وہ آنسو ایک انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر بہہ رہے تھے۔ رات کے آخری پہر جب آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تو میں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ہمت دے اور میں اپنی امانت واپس لے سکوں، اپنے ماں باپ کی عزت کا بدلہ لے سکوں اور اس عورت کو اس کے انجام تک پہنچا سکوں۔ جیسے ہی درخت کی پہلی ٹہنی پر سورج کی کرن پڑی، میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور گھر کے پچھواڑے میں بنے اس پرانے درخت کے پاس جا پہنچی جس کے ساتھ میری زندگی کی سب سے بڑی حسین یادیں جڑی تھی۔ اور اب اسی درخت پر بیٹھا وہ بوڑھا جن زادہ میرا ہمراز اور محافظ بن گیا تھا۔ میں نے درخت کی جڑ پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے جن زادے کو بلایا۔ لمحے بھر میں درخت کی شاخیں ہلنے لگی اور وہی نحیف سی صدا آئی، کیا ہوا میری بچی؟ میں نے ساری بات اپنی پھپھی کے دل کی، وہ بات جو میں نے سنی تھی، ایک ایک کر کے بیان کر دی۔ جن زادہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر بولا، اب وقت آ گیا ہے کہ تو اپنی دونوں طاقتوں کا استعمال کرے، صبر اور حوصلے سے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ 3 دن ابھی باقی ہیں اور 3 دن میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ میں نے آنکھوں میں عزم کے دیے جلا لیے، میرے دل میں ایک نئی ہمت جاگ اٹھی۔ اب میں صرف یتیم فاطمہ نہیں تھی، میں اپنے ماں باپ کی امانت کا حق لینے والی، اپنے دشمنوں کو بے نقاب کرنے والی اور مظلوموں کے لیے مثال بننے والی فاطمہ تھی۔ 3 دن 3 راتیں اور وہ فیصلہ کن لمحہ، بس اب وہی وقت باقی تھا۔ میرے دل میں عجیب سا سکون تھا، میں کسی نئے آغاز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جن زادے کی دی ہوئی طاقتیں جو کہ اب میرے لیے خواب کی طرح تھی، اب میرے وجود کا حصہ بن چکی تھی، لیکن یہ طاقتیں صرف ایک عارضی تحفہ تھی۔ اور میرے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا یہ طاقتیں میرے لیے ہی ہیں؟ کیا میں ان کا صحیح استعمال کروں گی؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ 3 دن بہت زیادہ وقت نہیں ہوتے، اور اس مختصر وقت میں اگر کچھ بڑا فیصلہ کر لوں تو میری زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی دن میں نے اپنی پھپھی کو ایک نئی روشنی میں دیکھا۔ پھپھی جو ہمیشہ کے لیے میرے لیے سرد رویہ رکھتی تھی، آج کچھ زیادہ ہی پرجوش دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ مجھ سے پہلے سے زیادہ باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ خاص طور پر اس دن کے بارے میں بات کر رہی تھی جب پورا خاندان ایک ساتھ کھانے پر بیٹھے گا۔ اس کا یہ باتوں کا بڑھتا سلسلہ مجھے مشکوک کرنے لگا۔ میرے دل میں ایک بدلے کی خواہش تھی، لیکن مجھے یہ سمجھنا تھا کہ پھپھی کے ارادے کیا ہیں۔ میں جانتی تھی کہ پھپھی کا دل ہمیشہ بے رحم رہا ہے، لیکن اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ واقعی مجھے مارنے کی کوشش کر رہی تھی یا یہ سب کچھ کسی اور مقصد کے لیے تھا؟ میں نے جن زادے سے سیکھا تھا کہ جب تک وہ حقیقت کو نہیں جان لوں گی تب تک اس کے لیے کوئی قدم اٹھانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دن جب میں نے پھپھو کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے جو میرے اندر کا خوف اور بدگمانی بڑھا رہے تھے تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پھپھی نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ یہ لڑکی تو میری زندگی میں ایک رکاوٹ ہے، اگر یہ مر جائے تو ساری جائیداد میرے قبضے میں آ جائے گی۔ میرے ہاتھوں سے چمچ گر گیا اور میں فوراً کمرے سے نکلی۔ میں جان گئی تھی کہ پھپھی نے ایک نہ ختم ہونے والی سازش رچ رکھی ہے اور اس سازش کا مرکز وہ خود ہے۔ یہ سوچ کر کہ اب تک میں کسی سازش کا شکار بننے والی تھی، میں نے اپنے دل میں عہد باندھ لیا کہ اب میرا کوئی بھی قدم پھپھی کے منصوبوں کے خلاف ہوگا۔ میری قوتیں اس وقت تک کام آئیں گی جب تک میں سچ کو بے نقاب نہ کر لوں۔ میں نے جن زادے کی طرف رجوع کیا۔ جن زادہ جو درخت کے نیچے خاموشی سے بیٹھا تھا، اس کی نظریں اتنی گہری اور پرسکون تھیں کہ میرے دل کی بے چینی فوراً ختم ہو گئی۔ پاس آتے ہی جن زادے نے مجھے کہا، یاد رکھو 3 دن بعد تمہاری تمام طاقتیں واپس لے لوں گا، اور اس سے پہلے تمہیں وہ سب سچائی دنیا کے سامنے لانی ہوگی جو تم نے اب تک نہیں جانی۔ یہ الفاظ جیسے میرے دل میں تیز لہر کی طرح دوڑ گئے۔ میرے دماغ میں ایک نئی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ پھپھی کا مقصد صرف جائیداد نہیں بلکہ قریب آ کر اعتماد جیتنا اور پھر اسے اپنے شکنجے میں جکڑنا تھا۔ میری آنکھوں میں یکدم چمک آئی۔ میں نہ صرف اپنی زندگی کا بچاؤ کرنا چاہتی تھی بلکہ میں چاہتی تھی کہ اس کی سچائی سب کے سامنے آئے۔ جن زادے نے پھر کہا، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم سچائی کو بے نقاب کر سکو، لیکن یاد رکھو
तुम्हारी ताकत का फैसला तुम्हारे दिल की पाकीज़गी पर मुनहसर है। जिनज़ादे की बातों में ऐसी गहरी हकीकत थी जिसने मुझे इरादों की मजबूती की जानिब मुतवज्जे किया। अब मैं किसी भी कीमत पर अपने मकसद को हासिल करना चाहती थी। मैंने जिनज़ादे की दी हुई ताकतों का भरपूर इस्तेमाल करने का इरादा किया था ताकि पुप्पी के घिनौने मंसूबों को बेनकाब कर सकूं। मैंने रात को पुप्पी के कमरे के करीब जाकर उसकी चुपके से बातें सुनने की कोशिश की। जैसे ही पुप्पी ने दरवाज़ा खोला, उसके होंठों पर उंगली रखते हुए आहिस्ता से कहा, श्श, अब वो जादू का तावीज़ तैयार हो चुका है। तुम्हारे हाथ में बस कुछ घंटों का वक्त है, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी सारी जायदाद मिल जाएगी। पुप्पी की आवाज़ सुनकर मेरा दिल हिल गया। वो तावीज़ जो किसी जहरीले खाने में छुपाया जा रहा था, उसका मकसद वाज़ेह था। पुप्पी ने अपनी पूरी ज़िंदगी को उस लम्हे के लिए ढाला था और उसके नज़दीक मेरा बस कत्ल एक ज़रिया था उस जायदाद को हत्या कर अपनी ताकत को मुस्तहकम करने का। मैंने फ़ौरन जिनज़ादे को बुलाया। जिनज़ादा मेरे सामने आया और बोला, अब तुम्हें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम्हारी ताकतों का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, वो ये है कि तुम सच को सबके सामने ले आओ और तुम जो कुछ जानती हो उसे बेनकाब कर दो। जिनज़ादे के अल्फाज मेरी रूह तक जा पहुँचे। मैं जानती थी कि अब मुझे ये जंग अपने तौर पर लड़नी होगी और मेरे पास सिर्फ 3 दिन है। मैंने अपनी ताकतों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पुप्पी की साजिशों को बेनकाब करने के लिए पूरे घर में छुप कर उसके हर लफ्ज़ और हर हरकत को सुनने लगी। मैं जानना चाहती थी कि इसके सिवा और कौन कौन सी हकीकतें छुपी हुई हैं। और जिनज़ादे ने मुझे एक एक कदम उठाने की हिम्मत दी। जैसे जैसे दिन गुजरे, मेरा हौसला और मजबूत होता गया। मैं जानती थी कि सच को दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है और मुझे इन 3 दिनों में अपना मकसद हासिल करना था। मेरे अंदर एक नया हौसला था, जैसे मैं किसी जंग की तैयारी कर रही हूँ। जिनज़ादे ने मुझे जो ताकतें दी थी, उनका इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका था। मैं जानती थी कि पुप्पी की साजिशों को बेनकाब करना मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा है। मेरे जहन में पुप्पी की हर चाल थी और मेरा इरादा था कि मैं उन तमाम राज़ों को सामने ले आऊँ जो उसने छुपाए थे। उस दिन मैंने अपनी ताकतों का भरपूर इस्तेमाल शुरू किया। मैंने दरख्तों के साथ बात की, बिल्लियों और दूसरे जानवरों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मैं जानती थी कि मेरा दुश्मन मेरे असल मंसूबे को नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे पास जादुई ताकतें थी। मैंने उन जानवरों से मदद ली। वो सब पुप्पी के पास जाकर मेरे जादू के असरात को दुनिया के सामने लाने में मेरी मदद करते गए। ये एक मुकम्मल प्लान था जिसमें हर जानवर ने अपना किरदार अदा किया। मैंने बिल्लियों को पुप्पी के कमरे के बाहर भेजा ताकि वहाँ से जादू की मौजूदगी का पता चलाएं। दरख्तों में हर आवाज़ सुनती थी और हर शाख की सरसराहट में मुझे नई मालूमात मिलती। मेरी ताकतों ने मेरा दिल इतना मजबूत किया कि अब मैं किसी ख़तरे से नहीं डरती थी। मैं जानती थी कि आज पुप्पो की हकीकत का पर्दाफाश होना है और मैंने जिनज़ादे की बातों को जहन में रखते अपनी जंग लड़ना शुरू कर दी। गांव के लोग जो मुझे हमेशा अजीब व गरीब समझते, अब मेरी बातों पर यकीन करने लगे। इब्तिदा में जब मैंने गांव के लोगों को बताया कि पुप्पी ने जहर का तावीज़ तैयार किया, तो वो सब मुझे पागल समझने लगे। गांव वाले हमेशा से मुझे एक अलग ही नज़र से देखते थे और जब सबने चची के अजीब व गरीब दावों के बारे में सुना, उन्हें यकीन आ गया। वो उसे बचपने की बातें समझते और उसे मजाक में टाल देते। लेकिन जब मैंने जानवरों की मदद से पुप्पी का राज बेनकाब किया तो गांव वाले दंग रह गए। बिल्लियों ने पुप्पी के कमरे में दाखिल होकर उसके जादू के असरात को जाहिर किया। दरख्तों ने अपने पत्ते हिलाए और एक ख़ास आवाज़ से गांव वालों को मुतवज्जे किया। मेरे अल्फाज अब सच साबित हो गए और जब गांव वालों ने पुप्पी का चेहरा देखना शुरू किया तो वो समझ गए कि ये सब कुछ हकीकत है। मेरी नज़र में ये सब जिनज़ादे की मदद से ही मुमकिन हुआ था। जिनज़ादे ने अपनी हकीकत को गांव वालों के सामने लाने का फ़ैसला किया। वो एक लम्हे के लिए नमूदार हुआ और उसकी मौजूदगी ने सबको हैरत में डाल दिया। जिनज़ादा अपनी हकीकत को बयान करते हुए बोला, मैं फ़ातिमा के बाप का पुराना दोस्त हूँ। मैंने वादा किया था कि उसकी बेटी की हिफाजत करूँगा। जिनज़ादे की ये बातें सुनकर गांव के लोग खामोश हो गए। वो नहीं जानते थे कि इस दुनिया में ऐसे राज भी हैं जो उन्हें कभी पता नहीं चल सकते। अब गांव वाले जो मुझे पहले दीवानी समझते थे, अब मेरी अजमत को पहचानने लगे थे। मेरी सच्चाई ने न सिर्फ मेरी ज़िंदगी बदल दी बल्कि गांव वालों की सोच को भी तब्दील कर दिया। उनके दिलों में मेरे लिए इज्जत और मोहब्बत का जज्बा उभर आया था। जिनज़ादे ने जो राज खोला था, उसने गांव में एक नई राह दिखाई थी जहां मेरे साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को ख़त्म किया जा सकता था। वो जानते थे कि मेरे अंदर एक ख़ास ताकत थी और उसकी मदद से मैं अब बहुत कुछ कर सकती थी। 3 दिन का वक्त गुजर चुका था।
اور جنزادے کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد تھا۔ ایک طرف میں جانتی تھی کہ جنزادے کی طاقتیں واپس لے لی جائیں گی، مگر دوسری طرف میرے دل میں ایک سکون تھا۔ میں نے سچائی کو بے نقاب کر دیا اور دنیا کے سامنے اپنی لڑائی جیت لی۔ جنزادہ آہستہ آہستہ میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ 3 دن کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میرے ہاتھوں کی جادوئی طاقتیں اب واپس لے لی جائیں گی، مگر میری سچائی، میری ہمت اور میری جد و جہد ہمیشہ کے لیے دنیا میں زندہ رہ جائے گی۔ جنزادے کی طاقتیں واپس لینے کے باوجود میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ گاؤں والے اب میری عزت کرنے لگے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ فاطمہ ایک خاص شخصیت ہے جو صرف طاقت کے بل پر نہیں بلکہ اپنی سچائی اور حوصلے سے سب کچھ بدل سکتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دیا اور اب گاؤں میں ایک حکیمنی بن گئی تھی۔ میں جانوروں اور پودوں سے بات کر کے لوگوں کا علاج کرتی ہوں۔ میری طاقتیں تو ختم ہو چکی تھی، لیکن میرا دل ابھی بھی اتنا مضبوط تھا کہ میں ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ جنزادہ جو میرے لیے ہمیشہ کی طرح ایک راز تھا، اب مجھ سے الگ ہونے والا تھا۔ اس نے آخری بار مجھے اپنی نصیحت دی، بیٹی، جادو وقتی ہوتا ہے مگر سچائی اور ہمت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جنزاد کی یہ باتیں میرے دل میں گہری بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے اور مجھے اس کی طاقتوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں اپنی سچائی اور ہمت سے ہر رکاوٹ پار کر سکتی تھی۔ جب جنزادے نے اپنا آخری وقت بتایا اور درخت سے رخصت ہو گیا، میں نے دل میں ایک نئی طاقت محسوس کی۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی اب اپنے ہی قدموں پر چلنے والی ہے۔ میں نے جنزادے کی باتوں کو دل سے سنا اور یہ سمجھا کہ جادو کی طاقت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن سچائی اور ہمت ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہیں، اور یہ وہ چیز تھی جو میرے اندر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا اور میں نے نئے جذبے سے اپنے کام کو جاری رکھا۔ میں اب جانوروں اور پودوں کی مدد سے لوگوں کا علاج کرتی اور گاؤں والے میری عزت کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ نہ صرف ایک حکیمنی ہے بلکہ ایک ایسی انسان ہے جس کی سچائی اور ہمت نے پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی ہے۔